मुस्लिम मऊद का जो सबज इश्तिहारात पर के वालिद साहब ने पेशगोई की थी, और लेकिन वो खुद मानते हैं कि ये जो मुस्लिम मऊद जो बनाया गया है ये मिर्ज़ा बशीर अहमद नहीं है, बल्कि वो आखिरी दम तक उस ज़की गुलाम और नहायत शरीफ बच्चे की तलाश में रहे, लेकिन वो खुद तो नहीं उस बच्चे को समझ सके और फाइंड नहीं कर सके अपनी ज़िंदगी में। वो उनको कन्फर्म था कि अभी वो ज़की गुलाम अभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उनकी वफात होती है तो उनकी पेशगोई को हाईजैक किया गया। इमाम सफ़ात बयान की, उसमें यह था कि वो 3 को 4 करने वाला होगा, जलाले इलाही के ज़हूर का मौजिब होगा, असीरों की रस्तगारी का मौजिब होगा, कौमें बरकत पाएंगी, नस्ल बहुत होगी, मेरा घर बरकत से भर जाएगा और शाख जल्दी भाइयों की काटी जाएगी, और साहबे अजमत और दौलत अपने मसीही नफ्स और रूहुल हक की बरकत से बहुतों की बीमारियों से पाक करेगा, सख्त ज़हीन व फहीम होगा, दिल का हलीम और उलूम ज़ाहिरी और बातनी से पुर किया जाएगा। इसके साथ अब अहदनामा देखें कि मैं इकरार करती हूँ अपनी जान, माल, वक्त और इज्जत को कुर्बान करने के लिए हरदम तैयार रहूंगा, इसी तरह खिलाफत अहमदिया के लिए तैयार रहूंगा। खलीफा वक्त जो भी मारूफ फैसला करेंगे गुलामों की तरह उस पर अमल करूंगा, और लजना के लिए यह है कि अपनी औलाद को भी खिलाफत पर कुर्बान कर दूंगा। अब आप सोचें कि औलादें मर रही हैं और खुलफा पर कुर्बान हो रही हैं, रुल रही हैं और किसी ओहदेदार को कोई परवाह नहीं, खलीफा को इस चीज की परवाह है। और ये अहदनामा अल फजल में 21 अक्टूबर 1956 में छप कर आया था। रस्तगारी का मौजिब होगा, इसके बारे में तो आप देखफत में आजकल महमूद शाह और आमर शाह और आमर भाई और जोन से मिर्जा लुकमान जोन से हैं वो असीरी काट रहे हैं कि रस्तगारी के लिए खलीफा जोन सा है वही खिलाफत का जो खलीफा है वो उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश में लग और वो असीरों की रस्तगारी का मौजिब बन रहा है, और दुनिया जो देख रही है उनके इंसाफ को और उनकी हरकतों को, और पूरी रहा है कि वो किस तरीके से असीरों की रस्तगारी का मौजिब बन हार और कहार होगा। ये जोन सा है इसकी जोन सी ये पॉइंट वाकई हम इस पे बहुत दफा बात कर चुके हैं कि जब चंदे नहीं दिए जाते और पूरी साल के आखिर पर जब इनका एक खुतबा आता है उसमें तहरीक जदीद और वक्फ जदीद के चंदों का काउंट करते हैं कि वो कितना, कौन सा नंबर 1 पे आया, कौन सा मुल्क नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर आया, और कितने लोगों को मतलब के बैत करने का, और नए लोग जो है मेंबर जो है खिलाफत अहमदिया में शामिल हुए हैं। तो जब जो मुल्क कम होंगे और चंदे में कम होंगे तो फिर वो जो मुरब्बियान उन मुल्कों में जो इनके हवारी होते हैं, मुरब्बियान होते हैं जो इनको ये पैसे देकर इस काम के लिए लगाते हैं, उनको डांटते हैं कि आपने हमारे जलसे में नहीं आ सकते, आप हमारे किसी जो एनुअल जलसा यूके पर नहीं आ सकते, क्योंकि हुजूर का हुक्म है कि जब तक आप बैतें मुकम्मल नहीं करेंगे, यह है उसको आप पूरा नहीं टारगेट को करेंगे तो आपका हुजूर से मिलना नामुमकिन है। में इनकी जलाली शख्सियत आ जाती है, और उस जलाली शख्स में जो है वो जब्बार और कहार वो सारी होती हैं, उसमें ताजीरी लेटर भी होते हैं, उसमें जौन से है जमात लोगों कॉट और उसकी एक बहुत सी और भी मसालें आती हैं। शेर को पढ़ती हूँ कि रहीम होगा, लेकिन उसने कलाम महमूद में लिखा है कि अकल का यहाँ काखों भी बेफायदा है, मकसूद मेरा पूरा हो गन मिल जाए दीवाने दो। उसको अकल का कोई काम नहीं है, सख्त ज़हीन व फहीम से कोई रगबत नहीं है, वो सिर्फ एक दीवानों को इकट्ठा करना चाह रहा था और एक वो दीवानों के का ही वो दीवाना था, तो उसका ज़हीन व फहीम से कोई ताल्लुक नहीं था। दिल का हलीम और उलूम ज़ाहिरी और बातनी से पुर किया जाएगा, और उसमें यहाँ पर लिखा जाता है बार बार इनकी तहरीर में आता है कि इस्लाम अहमदियत के लिए हमें औलादों को भी कत्ल करना पड़े तो हम अपने हाथों से कत्ल कर देंगे, लेकिन सिलसिला को कत्ल ना होने देंगे। अहमदियत एक ऐसी धार है जो भी सामने आएगा मिटा दिया जाएगा। ये एक हलीम और इंसान जो है वो ये बात कर रहा है कि अहमदियत की खातर, खिलाफत की खातर कत्ल भी करना पड़े तो जायज है। ये एक हलीम इंसान है। नस्ल बहुत होगी, जुर्रियत को बढ़ाने वाला होगा, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी नस्ल को बढ़ाएगा और अपनी उसकी जुर्रियत बहुत बढ़ेगी। उसने बढ़ाई भी है और कोशिश भी की है, और कसरे खिलाफत में ये काम अभी तक जारी और सारी है, और जुद जामे इश्क इसकी खाया जा रहा है, और ये इस अमल के लिए बहुत वहां पर आम पाई जाती है ये दवाई जो जुद जामे इश्क का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर। लेकिन एक बात ये है कि नस्ल तो जारी है, लेकिन ये नहीं पता कि नस्ल जारी रखने के
کے لیے خواہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، اس کو قربان کیا جا رہا ہے۔ کی غلام تھا جس کو یہ فضل عمر کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس کو مسلم موعود کہتے ہیں، اس کے زمانے میں عزیز بر بشیر بلّہ دو ایسے بدماش کردار تھے جی آشیرواد حاصل تھی، وہ یہ معصوم احمدیوں پر تشدد کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں شریف سبزی فروش کا قتل بھی سامنے آیا، پھر یوسف صاحب اور ماسٹر قدوس کا قتل بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے جس کی FIR سلیم الدین کے خلاف کٹ چکی ہے۔ پھر اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے تھانے خریدے گئے، بھاری رشوت دے کر مربیان، ان کے بچوں اور دیگر احمدیوں کے جرائم کو چھپایا گیا۔ ایک احمدی لجنہ نے اپنے شوہر کا قتل کر دیا، اس کی ضمانت کروائی گئی، قاتلوں کو فرار ہونے میں مدد دی گئی۔ یہ سب کام بہت صفائی سے کیے گئے۔ اس وقت کے احمد ہوتا دیکھتے تھے مگر ان پر ان کی زبانیں بند تھی، کیونکہ انہیں اپنا انجام معلوم تھا کہ اگر وہ ذرا سی بھی زبان کھولیں گے تو مرزا بشیر الدین ہے اور کیا حال کرنا ہے۔ مرزا بشیر الدین کے دور میں چند ایک نے آوازیں اٹھائی تو انہیں ربوہ بدر کر دیا گیا۔ خلیفہ اول کا پورا خاندان اسی عتاب کا شکار ہوا۔ مشہور احمدیہ پاکٹ بک کے تخلیق کار کے خاندان سے بھی اس ظلم کے خلاف آوازیں بلند ہوئیں۔ فوزیہ فیضی صاحبہ نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے سے حقائق سے پردہ اٹھایا جن کی پاداش میں انہی جماعت کی طرف سے تعلق چونکہ مرزا خاندان سے ہے، اسی لیے بدر کی کہانیوں کا انکشاف ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ظالمانہ نظام جماعت کے پیچھے وہ کیا محرکات ہیں، وہ کیا طریقہ کار ہے جس نے ان سب کی بنیاد رکھی۔ یہ بات تو طے ہے کہ اس قسم کے نظام کا اسلامی نظام سے قطعی دور کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اسی بات کو دلیل اور حقائق سے ثابت کیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو شوق ہے کہ اس کافرانہ ظالمانہ نظام سے جڑا رہے تو یہ اپنی عقل، شعور اور اس کے اپنے ضمیر پر منحصر ہے۔ جماعت احمدیہ کا یہ وہ نظام ہے جو عہدیداروں انتظامیہ کو کھلی چھوٹ دیتا ہے، ان کے لیے جزا سزا کا الگ ہی طریق ہے۔ جماعتی چوری، قتل، ڈاکہ، فراڈ، غبن، شراب نوشی، زنا، حرام کاری، انسانی سمگلنگ جیسے مکروہ جرائم بہت خوشی سے کرتے ہیں۔ یہاں پر سزا کا عجیب ہی طریق ہے جس میں ہزاروں بار استغفار کرنا، محکمہ کی تبدیلی یا تبادلہ قبل از وقت ریٹائر کر دیا جاتا ہے اور منظر سے ہٹانے کی کوشش کر دی جاتی ہے۔ اس میں جو مثالیں ہیں کینیڈا کے سابق امیر نسیم مہدی اور قادیان کے مربی برہان احمد ظفر کا نام قابل ذکر ہے۔ ایک وقت میں ان دونوں کا توتی بولتا تھا مگر اب یہ ایک قادیان میں کوفتے بیچ اور دوسرا امریکہ میں گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ قادیان میں مرزا کے داماد فاتح ڈاڑی نے غنڈہ گردی مچا رکھی ہے۔ تو اب پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ اسلامی سزائیں ہیں، اسلامی طرز زندگی ہے، یہ کہاں کا اور کیسا نظام ہے؟ ایک عام احمدی قلم کو جماعت کے اصلی حقائق بیان کرنے کے لیے ہلکی سی جنبش بھی دے تو اخراج، تعزیر، کردار کش جیسی، سوشل بائیکاٹ جیسی سزاؤں کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ خاندانی رشتے اور تعلقات میں نفرت کی وہ دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں کہ علمان الحفیظ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رشتہ دار بھی پیٹھ پیچھے نظام جماعت کے خلاف ہذیان بکے ہیں۔ منیر الدین صاحب کی کتاب ڈھلتے سائے آتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں، میں جب جرمنی آیا اور یہاں پر میں نے نازی پارٹی، ہٹلر کی پارٹی کے طور طریقوں کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ جماعت احمدیہ کی ذیلی تنظیم وہی تھا جو جرمنی میں ہٹلر کی تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر ڈاکٹر خلیل احمد نبار امریکہ سے میرے پاس ہمبرگ تشریف لائے تھے۔ وہ لمبے عرصے کے امریکہ میں مبلغ رہ چکے تھے۔ وہ خدام الاحمدیہ کے بنیادی ممبرز میں سے تھے۔ مرزا محمود صاحبوں کا ایسا برین واش کیا اور عقیدت کا ایسا ٹیکا لگایا کہ جو بھی نظام جماعت اور عہدیداروں کے کرتوت سامنے لاتا تھا اس پر احمدی پل پڑتے تھے، اس کا جینا حرام کر دیتے تھے، خود کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تھے۔ یہ اس قدر بے حس ہو چکے تھے کہ انہیں اپنا مظالم کا سلسلہ نسل در نسل جاری رہتا ہے، اور یہی حال انہیں سے متعلق حقائق جاننے پر اندازہ ہوا کہ ان کا طرز عمل بھی اسی طریقے تھا۔ اب ہٹلر کے مظالم کی داستان کافی طویل ہے۔ اس نے قتل عام کیا، مخالفین کو عبرتناک سزائیں دی، اس نے ڈکٹیٹرشپ قائم کی، چند ایک پر اس کے
لیے نرم گوشہ بھی بنا رہے۔ بالکل یہی طرز عمل جماعت کا ہے، ظالمانہ نظام کے سائے میں وقار عمل، فلاحی کام، ہیومینٹی فرسٹ، ہسپتال اور سکولوں کا قیام شامل ہے۔ عام طور پر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ سب فری، جبکہ ایسا نہیں ہے، اچھی خاصی کمائی کے ذریعہ ہے اور مقابلہ بازی چلتی ہے کہ کون سا سکول ہسپتال کتنا کمائی کرتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ لیٹر بھی جماعت کی طرف سے ایشو کیے جاتے ہیں کہ آپ کی انکم کم ہے، اسے بڑھایا جائے۔ چندے کے نام پر خلیفہ امیر مربیان کی لگژری سٹائل دولت اور جائیداد میں اضافہ جاری ہے، جس پر نہ کوئی ٹیکس ہے نہ کسی قسم کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ ہٹلر کی طرح مختلف قسم کی پابندیوں کو بھی جماعت میں رائج کیا، جیسے دیگر مسالک سے قطع رشتے نہ کرنا، سوشل میڈیا کے استعمال، ٹی وی سننے دیکھنے پر پابندی، کبھی ٹی وی ڈرامے کی ممانعت۔ ایک باشعور احمدی جب سوال اٹھاتا ہے اور سوچ کا دائرہ وسیع کرتا ہے تو اس کی نفسیات کو بری طرح کچل کر رکھتا ہے۔ جماعت احمدیہ میں عام مسلمانوں کو کیا سمجھا جاتا ہے، اس کا اندازہ علامات سے لگایا جا سکتا ہے جو بانی جماعت احمدیہ کی طرف سے جاری کیے گئے، جسے زیادہ شدت سے ان کے صاحبزادے نے پیش کیا اور سختی سے عمل کرایا۔ ان پر عمل نہ کروانے، اخراج اور تعزیر کی سزائیں دینے کے علاوہ ہراساں اور بائیکاٹ کیا گیا۔ مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ رکھا۔ کلمۃ الفضل صفحہ 170 169۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنا۔ اب باقی کیا رہ گیا جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں؟ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دینوی ذریعہ رشتہ ناتا ہے، سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام کر دیے گئے۔ اگر کہو کہ ہم ان کو لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصارہ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔ اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کیوں کہا جاتا ہے تو سب اس کا جواب بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم کا جواب دیا۔ اب 1 سال کے چند بھی حلال اور لڑکے بھی حلال۔ ایک اور سوال، احمدیوں کو لڑکی دینا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت مسیح موعود نے اس احمدی کو سختی سے ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنی لڑکی غیر احمدی کو دینے پر بار بار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا، لیکن آپ نے اسی کو یہی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو۔ اب احمدی لڑکیاں 40 سال تک شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا نفسیاتی، جسمانی اور ذہنی قتل عام کا مجرم کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدیوں کو ہرگز اپنی بیٹی نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمدیوں کو لڑکی دے دی تو حضرت خلیفہ اول حکیم نور الدین نے احمدیوں کی امان سے ہٹا دیا اس آدمی کو جس نے اپنی بیٹی دے دی تھی غیر احمدیوں کو، اور اپنی خلافت کے 6 سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی، باوجود یہ کہ وہ بار بار توبہ کرتا رہا۔ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص کو جس کو میری دعوت پہنچی ہے اس نے کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تذکرہ مجموع الہامات صفحہ 600 تبادوم۔ ہٹلر نے ایک پرتشدد تنظیم قائم کی جس نے عورتوں اور بچوں کو جسمانی اور ذہنی تشدد سے دوچار کیا۔ ان میں سے چند ایک خواتین پر مقدمہ چلایا گیا۔ انہیں اپنے انسانیت سوز ظلم کا احساس۔ ایسی ہی تنظیم لجنہ اماء اللہ کے نام ہے جن کی خواتین کی اکثریت عقل و شعور سے آری ہے۔ یہ گھریلو مسائل کو حل کرنے میں بری طرح نل کے گھروں میں ایک شدت پسندانہ رویہ رکھتی ہیں۔ اسی خدام ہیں جو خواتین کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور عام تشدد ہیں۔ ان مرد خواتین کو صرف ایک ہی تعلیم دی جاتی ہے، خلیفہ سے خلافت سے وابستگی، خاندان مسیح موعود کا ادب و احترام۔ اس کے آگے کی سوچ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ اب وہ ظالمانہ نظام جس پر جماعت احمدیہ کو مرزا بشیر الدین چلانا چاہتے تھے، اس کا ذکر وہ اپنے ایک خطبہ میں کچھ حکومت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جبر کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کریں، اور ہٹلر یا میسولینی کی طرح جو شخص ہمارے حکموں کی تعمیل نہ کرے اسے ملک سے نکال دیں، اور جو ہماری باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو اسے عبرت ناک سزا دیں۔ اگر حکومت پاس ہوتی تو ہم ایک دن کے اندر اندر یہ کام کر لیتے اور دوسرا دن دیتے جس میں ہمارے اندر یہ نقائص موجود ہوتے۔ اگر آج حکومت ہمیں مل جائے اور ہم حکم نافذ کر دیں کہ ہر شخص جو با جماعت نماز نہیں پڑھے گا اسے سخت کی سزا دی جائے گی، تو کوئی ہے جو نماز با جماعت نہیں پڑھے گا؟ مگر ہمارے پاس جو سزا ہے
کہ ہم کہتے ہیں کہ جو شخص باجماعت نماز نہیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا، مگر آج کل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کون پرواہ کرتا ہے؟ صفحہ 337 خطبات سال 1936۔ یہ خطبہ مکمل پڑھیں تو ہوگا کہ مرزا محمود صاحب کو حکومت کرنے کا کس قدر شوق تھا، کتنی خواہش تھی کہ ان کے جابرانہ ہٹلر اور مسولینی کے طرز پر حکومت قائم ہو جانے پر آپ نے فن خطابت سے لوگوں کو قائل کیا، ان کا برین واش کیا، خلافت سے عقیدت اور اطاعت کا بھاشن دیا۔ عملی طور پر ایسے لیڈر خود بھی ڈوبتے ہیں اور دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں، جیسا کہ ربوہ اور قادیان جیسا روحانی مرکز اجڑ گیا۔ بہت کوشش کی، کم از کم بلوچستان میں ہی ان کو حکومت مل جاتی۔ سندھ میں دھوکہ دہی سے ہزاروں ایکڑ اراضی خریدی گئی، لوگوں سے کلیم لے لیے گئے اور انہیں کہا گیا کہ تم لوگ کلیم داخل نہ کرو۔ اب یہ حال ہے کہ مرزا خاندان کی سندھ میں لاکھوں ایکڑ زمینیں ہیں، 80 دکانیں ہیں، احمد نگر ربوہ کے علاوہ اور بھی بے شمار جگہوں پر ہزاروں ایکڑ اراضی ہے۔ عام احمدی کو سادگی اور قربانی کا بھاشن دینے والے خلفاء کا اپنا یہ حال ہے کہ یہ سب رئیس زادے دولت کے نشلک میں مساجد اور مشن ہاؤس کے نام پر جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں۔ جرمن میں 100 مساجد بنانے کا جنون سوار ہے، جس کے لیے احمدیوں کو چندہ دینے کے لیا جاتا ہے، لجنا سے زبردستی ان کے زیور اتروائے جاتے ہیں۔ اپنا یہ حال ہے کہ گھوڑوں کے شوق پالے جا رہے ہیں۔ جرمنی، ربوہ، لندن گھوڑوں کے اعلیٰ ترین ایسٹبل موجود ہیں، جن کی خوراک کی فکر سے لے کر بچہ کی فکر ستائے جاتی ہے۔ گھوڑوں کے بچوں کے نام تجویز ہوتے ہیں، جبکہ اندھی عقیدت اور تقدس میں ڈوبا جاہل عام احمدی عام ضروریات زندگی کے لیے ترس رہا ہے۔ حکومت پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ بھٹو اور ضیاء نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، ورنہ جس قسم کی سوچ اور نظام لے کر چلے تھے ابھی تو صرف ربوہ اور قادیان کے لوگ زیر عتاب اور جزوی طور پر ملائیشیا، تھائی لینڈ، یوگینڈا، سری لنکا، نگل ممالک کے ریفیوجی بھی ان مظالم کا شکار ہیں۔ ادھر اب یہ حال ہے کہ کافر ملک کی ملکہ کے قدموں میں پلا اس کی تابعداری اور قوانین کو ماننا، اس کی بیعت کرنا پڑ گئی۔ اب یہ تعزیر اور سزائیں تھیں جو دی جاتی تھیں کہ ان کے ساتھ مقاطع تھا، ان کے والدین کو ملنے سے منع کر دیا جاتا تھا، ان کو راتوں رات جو گھروں سے نکال کر بلکہ ربوہ سے نکال کر دور پھینک دیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کے رحمی رشتوں کا تعلق نہیں ہوتا تھا۔ رحمی رشتوں میں یہ توڑ پھوڑ اور بھیانک صورت اختیار کی گئی تھی کہ لوگ اپنے اس نہ تو جماعت سے نکل نہ ہی اپنے رشتہ داروں سے مل سکتے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ انتہائی ذہنی رہتے تھے۔ یہ جو سلسلہ ہے بھی جاری ہے، اور یہ مسلم ماؤد کی ہی لگائی جماعت ہے، اور یہ اس نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا جو ابھی تک چل رہی ہے، اور انسان جتنے بھی ہیں احمدی لوگ جو ہیں ایک ذہنی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب شادیوں کی طرف ان کی توجہ جو تھی کہ وہ ہمیشہ 3 کو 4 کرنے پہ رہتے تھے، اور ان کی جو جتنی بھی وائف تھی انہی میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے، فوڈ پوائزننگ ان کو ہوتی تھی، یا ان کو ذہنی تشدد اتنا ہوتا تھا، جسمانی تشدد اتنا کا شکار رہتی تھی، نفسیاتی مریض رہتی تھیں کہ ان کی جو عمر تھی وہ خود بخود ہی تھوڑی ہو جاتی تھی، اور وہ اپنی طبعی عمر سے پہلے ہی وفات پا جاتی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ تعلق تھا کہ صاف اپنے ان میں جب بھی کوئی وفات پا جاتی تو وفات کے بعد ایک کتاب لکھتے اس بیوی کے نام سے، جیسے میری مریم، لیکن ان کی جب زندگی دیکھیں کہ ان کی زندگی میں ان کے پاس نہیں رہے، ان کے امتحان لیتے رہے، ان کا کبھی سلوک نہیں کیا، ان سے دور ہی رہے، اور یہی ساری زندگی گزار دی کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے کہ نہیں، یا یہی ذہنی ہم آہنگی کا شکار رہے کہ کیا ہم دونوں میں پیار ہے کہ نہیں ہے، وہ آزماتے ہی رہے عورتوں کو، مگر خود اصلاح نہیں کی، یا خود اپنی عقل سے نہیں سوچا کہ کیا وہ عورت جون سی ہے اس کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرنا چاہیے۔ ہر عورت کے ساتھ صرف بچہ پیدا کرسی حد تک اس کے ساتھ سلوک رکھا، بجائے یہ کہ ازدواجی تعلق کے ساتھ پیار محبت اور ایک جیسے دنیا میں اصلاح کا اور ایک کپل کا جو نمونہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے اور آگے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرنی چاہیے، وہ اس کا کوئی مطلب کہ انہوں نے نہیں سکھایا۔ جس کی حلیمی اور اسیروں کی رستگاری اور جلالی شخصیت اور کثرے خلافت
خلافت میں جو کچھ جو قصر خلافت کا حال ہے وہ ندا ان کی اپنی ہی بیٹی نے ساری دنیا کو بتا دیا، جو ان سے دنیا کے کناروں تک پہنچ رہے ہیں، اور ان کا جو حال ہے سوشل میڈیا کے تھرو سب جان چکی ہے کہ وہ قصر خلافت جو وہ سخت ذہین و فہیم اور اپنے مسیحی روح الحق کی برکت سے بہتوں کی بیماریوں سے پاکتوں کو، تو یہاں پر قصر خلافت میں جو بیماریاں پھوٹ رہی ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کس قسم کی بیماریوں کا علاج کیا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور جانچ رہی ہے، اور وہ مجبور ہو رہی ہے اپنا فیصلہ کرنے پر کہ یہ کون سی شہرت ہے جو ناروں تک پہنچنی تھی جس کا محمد نے دیکھا تھا۔ اب صاحب عظمت اور دولت ہوگا، اب دولت تو ان کے پاس لوگوں کے چندہ اکٹھا کرنے سے آ گئی، اور اب 100 مسجدیں بنانے کا بھی ابھی انہوں نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے، اور ان کی جتنی بھی یہاں پر بھی مسجدیں امریکہ اور کینیڈا میں بھی بن رہی ہے، اور افریقہ میں بھی ان کے دولت اس کے خواب جو سے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور اس سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لیکن شہرت جو سی ہے وہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو جو شہرت اب ان کی آ رہی ہے، اور جو ندا نے ان کی شہرت کا جو ساری دنیا کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ ایک روحانی جماعت تھی، یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی کا نتیجہ ہے، یا یہ اس کا عبرتناک جیسے فرعونیت اور نمرودیت کا اینڈ ہوا تھا، یا یہ لوگ اور دنیا جو ان سے وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ شہرت اور دولت عظمت کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ اگر ہم ان کی کتاب اوڑھنے والیوں کے لیے پھول پڑھیں تو ہمیں بہت ساری جگہ پر یہ ہمیں محسوس ہوگا، ہمیں نظر آئے گا کہ ہر جگہ پر مغربی عورت کی جو انہوں نے تعریف کے پل اور ان کی باندھے ہیں، ان کی تعریف کی ہے کہ وہ فاسٹ فوڈ کھاتی ہے، اس کو کچن میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہے، اور وہ میں نے اس کتاب کو بارہا پڑھا، لیکن اس میں مجھے ایک جگہ پر بھی مجھے محسوس نہیں ہوا کہ ایز اے مشرقی عورت کی انہوں نے کہیں تعریف کی ہو۔ وہ ہمیشہ سے ہی مغربی عورت کے مداح رہے، لیکن اپنے گھر میں جن عورتوں کو انہوں نے عہد نامے پر مقرر کیا، اہم عہد نامہ پڑھ کر اولاد کو قربان کرنے کی قسمیں دی گئیں، تو اس کی دوسری طرف اگر دیکھا جائے مغربی عورت اپنی اولاد کو اس طرح سے قربان کرتی ہے نہیں، اور یہاں تک کہا کہ جیسے ننز ٹو ڈور جا کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتی ہے، اسی طرح ایک عام کے ننس کا طریقہ اختیار کریں۔ اب آپ دیکھیں اس کے پاس تو اور کوئی گھریلو ذمہ داری ہوتی ہی نہیں ہے، اور اس کو پیسے ملتے ہیں یہ کام کرنے کے، اور وہ بالکل آزاد ہوتی ہے باقی چیزوں سے، اس کے پاس بچے نہیں ہوتا، اس کا گھرداری نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی، اور ننس کو اتنا زیادہ سراہا گیا ہے خدا کی پناہ۔ اور اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ننس کا طریقہ اختیار کرو، اور یہاں پر ایک احمدی عورت نے شادی بھی کرنی ہے تو اپنے احمدیوں میں شادی کرنی ہے اور بچے بھی پیدا کرنے ہیں، کیونکہ ان کو نمبرز کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ کرے گی اس عورت سے شادی کرنی چاہیے، اور وہاں پر دوسری طرف ننس کے جو بچے پیدا ہی نہیں کرتی۔ اب کہ ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جب بھی وہ مسلم جب باہر نکلتی ہیں تو ان کے ہسبینڈ ان کے اوپر ایک ڈنڈا رکھتے ہیں کہ اب تمہیں کہاں جا رہی ہو، اور بہت سو سوالوں کے جواب، اب تم ٹائم ضائع کرنے کے لیے جا رہی ہو۔ اندر سے ان کے جو خادم ہے، جو انصار ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنی عورت کو اس طرح سے ڈور ٹو ڈور لوگوں کے گھروں میں بھیجیں اور وہ ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کریں اور نان اختیار کریں، جبکہ اب عورت کو پتا ہے کہ اس نے اپنے خلیفہ کی بات ماننی ہے کیونکہ عہد پڑا ہوا ہے، تو وہ اپنی ہسبینڈ کی ناراضگی مول لے کر تو وہ جاتی ہے اور جا کر یہ کام مجبور ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کو مار مار کر قربان کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے کہ تم نے یہی اسی نظام جماعت کا حصہ کہ تم نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ اب عورت کی زندگی کیا ہوئی کہ وہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی تکلیف ہے، اس کو اپنے خلیفہ جماعت میں بھی رہنا ہے، اس نے ننس کی طرح بھی بننا ہے، اس نے اپنے ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی طرح اس طرح سے بھی بننا ہے، اور اس نے پھر جو ہے کھانا وغیرہ پکا کر اپنے بچوں کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے، اور اپنے بچے کو اس نے ایک ڈاکٹر عبدالسلام اور سر ظفر اللہ خان کا رول ماڈل جو دیا گیا ہے جماعت احمدیہ میں اس طرح سے بھی بنانا ہے۔ تو یہ اور مام ایکسٹرا سپر مام کی اس کی شخصیت ہو گئی، یا خدا بن گئی کہ جس نے یہ سارے کام صرف عورت نہیں لجنا مائلہ ہی نہیں کرنے ہیں، اور دنیا میں جو ان سے باقی جو باپ ہیں یا خلیفے ہیں وہ صرف گھوڑوں کو اور پورن فوٹوگرافی اور یہ چیزیں دیکھنے کے لیے رہ گئی ہیں۔ اب آخر میں یہی کہوں گی کہ یہ مرزا خاندان اس حد تک ننگا ہو گیا ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ مسلم مؤد ڈے مناتے وقت ان کو یہ ساری چیزیں دیکھ لینی چاہیے، کچھ بھی نہیں جو ندا کے اوپر جو پیش آ رہی ہیں پرابلمز اس کے، اور اس کی بات کو سننا چاہیے۔ مسلم مؤد
ماؤد کا وہی بھرم رکھ لیں کہ ایک عورت جون سی ہے وہ للکار رہی ہے کہ میری بات سنو، اور اس کی بات نہیں سن رہے ہو بلکہ اس کی بات سننے کی بجائے کو دبایا جا رہا ہے، یہ اصلاح کی جا رہی ہے اس کی کہ تم چپ کر جاؤ. یہ اصلاح، یہ خلافت ہے ان کی. اور یہ جون سے ہیں پیمانے ہیں جو انصاف کے پیمانے جماعت کے ساتھ ملاتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم کام کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی پڑھائی ہیں اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. ان کے ہر خطبے جون سے پرانے صحابہ جون سے ہیں، ان کی طرف سے دیے گئے جتنے بھی ان کی احادیث اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے ہوئے جو صحابہ کے تھے اس کے اوپر ہوتے ہیں خطبے. تو اب آج کا دور جون سا ہے وہ وہاں قصر خلافت میں ایک چڑیا بھی پرہاں تک پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے بات تو کہ جو الہی جماعت کے جو ہم نے دعوے کیے تھے وہ کیا وہ پورے ہو گئے ہیں؟ کیا وہ جون سی 52 ایک مسلم ماؤد نے وہ اس کی پوری اب آج کے دور میں اس مسلم ماؤد کو مرزا بشیر الدین کو ساتھ والا چندیوٹ میں جو ہمسایا ہوگا وہ بھی نہیں جانتا کہاں پر یہ ان کے دعوے کہ زمین کے کناروں تک مسلم ماؤد کو پہچانیں گے لوگ. اور اگر دیکھا جائے کپڑے پہننا، سبز کپڑے پہننا کوئی مطلب کہ کوئی خوبیاں، ہر کوئی اپنا تہوار کسی نہ کسی ڈریس کوڈ سے مناتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ سینٹ پیٹرک ڈے منایا جاتا ہے، وہ سبز کپڑے اور سبز چیزیں، کوئی نہ کوئی سبز رنگ کا جو ہے وہ اگر تو وہ دن مناتے ہیں. اسی طریقے سے اگر خلافت ڈے منا رہے ہیں، مسلم ماؤد ڈے منا رہے ہیں تو اس کو اسی پیٹرن پہ انہوں نے رکھا ہے سینٹ پیٹرک ڈے کے اوپر.